अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डिबेट एट 8 और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तेज़ी से तब्दील हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खबर आती है मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक हुकूमत फैसला करती है PTI पर पाबंदी का। मामलात यहीं पर नहीं रुकते, मामलात आगे बढ़ते हैं और उधर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इसी दौरान एक और बड़ी खबर आ जाती है और ख़बर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एड हॉक जजेस को तैनात किया जाएगा और इस हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया है। लेकिन सवाल यह है, जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है, एड हॉक जजेस की ज़रूरत क्यों पड़ी? और इसके साथ साथ हुकूमत रिव्यू पिटीशन में चली गई मखसूस नशिस्तों के मामले को लेकर। साथ ही साथ हुकूमत के पाबंदी के फैसले पर दूसरी जानिब वज़ीर दिफा बोले हैं, ख्वाजा आसिफ ने बात की है, तनकीद की है, उस फैसले पर की है और जजेस पर भी तनकीद की है। ये मामला क्या है? साथ में क्या हुकूमत की इत्तेहादी जमातें खड़ी होंगी, नहीं खड़ी होंगी, इस पर बात करेंगे। और PTI पर पाबंदी लग सकती है, नहीं, कानून क्या कहता है? हमारे साथ कानूनी माहिरीन की एक ज़बरदस्त टीम मौजूद है, इस करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ एहसान खोखर साहब। आप सीनियर कानूनदान हैं। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और इनके साथ तशरीफ रखते हैं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रियासत अली आज़ाद साहब, आप प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। और इसी तरह से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं शहबाज खोसा साहब, आप एडिशनल सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। तो हम आगाज़ करते हैं अपनी डिबेट का हाफिज़ एहसान खोखर साहब से। हाफिज़ साहब, क्यों ज़रूरत पेश आ गई एड हॉक जजेस की? जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया है, व्हाट्स योर टेक सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 अपॉइंटमेंट्स के प्रोसेस हैं। अगर तो आपने उस नंबर जो सुप्रीम कोर्ट का एक दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 17 जजेस का है, अगर आपने उसको फिल कर रहे हैं तो आपका एक प्रोसेस जो है वो जो अपॉइंटमेंट्स का है वो चाहे आप नीचे से ले आएँ या उसके अलावा अगर आपने प्रोसेस करना है तो आप उसे कर सकते हैं। यानी कि जो आपके ऐसे लॉयर्स जो हैं जिनकी 15 साल स्टैंडिंग है, आप उनमें से भी लेके आ सकते हैं। और अगर 5 साल आप हाई कोर्ट के जज रहे हैं तो वो भी आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर ला सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 182 है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक डिस्क्रिप्शन देता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर मुनासिब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एड हॉक जजेस की ज़रूरत है, और उसके 2-3 रीजंस ही हो सकती हैं। एक ये है कि आपका बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो, दूसरा ये है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस जो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिनिमम जो है आपको अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है या उसके बाद कोई नीचे से मामला आया या आपको 3 मेंबर्स बनाना पड़ता है या आपको 2 मेंबर्स बनाना पड़ता है, और अगर किसी केस के अंदर लीव ग्रांट कर दी गई है तो फिर आपका 3 मेंबर्स बेंच जो है वो मस्ट है। और इस वक्त हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकरीबन 57,000 से ज़्यादा केसेस पड़े हुए हैं और बहुत सारा ऐसा टाइम जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट का वो इन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस के अंदर है। और उसका रिजल्ट ये निकला ये है कि पाकिस्तान का जो आम आदमी है या जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है वो जो लिटिगेंट है वो बड़ा सफ़र कर रहा है। और तकरीबन एक साल से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपकी फर्स्ट हेयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि बार बार आप एप्लीकेशन देते हैं। पहले चीफ जस्टिस को देते थे, अब वो एप्लीकेशन जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर जाती है और वहाँ के ऊपर फिर उसका कोई जवाब नहीं आता। और दुनिया के अंदर ये बड़ा अनयूजुअल है कि क्यों भी सुप्रीम कोर्ट जो है कि अगर नीचे से हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर उसके अंदर आए या ट्रिब्यूनल्स का कोई ऑर्डर उसके अंदर आए जो उसके अंदर एज एपलेट जुरिस्डिक्शन बैठता है, वहाँ के ऊपर कई माह और कई जो है साल इवन जो है वो केसेस वहाँ पे पड़े रहें, चाहे वो इनिशियल स्टेज के अंदर हो चाहे वो लीव ग्रांट करके हो। तो मैं ये समझता हूं कि अगर चीफ जस्टिस ने ये किया है और उसके अंदर 4 जजेस जो हैं और चारों ही माशाल्लाह ऐसे हैं कि जिसके अंदर पूरी बार जो हमारी है उनके मुतालिक एक अच्छा उनका एक क्रेडेंशियल्स भी हैं, बार के अंदर उस रिस्पेक्ट भी है, चाहे वो कराची के 2 जजेस हैं, जस्टिस मुशीर आलम है या मकबूल बाकिर हैं, या उसके बाद हमारा मियाँ खेल साहब जो हैं पेशावर के, और तारिक खोसा साहब जो हैं वो सरदार साहब जो हैं वो लाहौर के हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस की डिस्क्रिप्शन है और उस डिस्क्रिप्शन जो उन्होंने देखा और अभी भी आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट से एक पॉलिटिकल क्वेश्चन या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर खत्म होता है तो दूसरा फिर शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें एक और सवाल उठ जाता है ना हाफिज साहब के, रियासत साहब मैं आपके सामने ही रखता हूँ कि ऐसे ही ये तमाम बातें जो हाफिज एहसान साहब कर रहे हैं कि बहुत सारे केसेस हैं और ख़ुद ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस हैं, इस वजह से लाया जा रहा है, लेकिन ये केसेस तो बड़े अरसे से चल रहे हैं। लेकिन जब ऐसी सूरत हाल में जब मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक एक फ़ैसला आता है, एक तरफ से तनकीद होती है, दूसरी तरफ से कहा जाता है हाँ ठीक फ़ैसले आए हैं, दूसरे के खिलाफ फ़ैसला आता है वो बोल पड़ता है, तो ऐसी सूरत में इन्हीं दिनों के अंदर ये फ़ैसला कर लेना
کیا یہ متنازع نہیں بنا دے گا اس طرح سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقمان بھائی بات یہ ہے کہ چونکہ جو جوڈیشل کمیشن ہے پرووائڈڈ ہے انڈر آرٹیکل 175A اس کے تحت سارے ججز کی ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ ججز صاحبان کی جو ہے وہ تعیناتی ہوتی ہے اور اس میں 182 جو آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا اس کا جو سب آرٹیکل بی ہے یا کلاس بی کہہ لیں اس کے مطابق یہ ہے کہ کوئی بھی جج جس کی سٹینڈنگ 5 سال ہائی کورٹ کے اندر ہو تو وہ ایلیویٹ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. جیسے آفت صاحب نے فرمایا کہ 15 سال سٹینڈنگ ہو تو وکیل صاحب کو بھی وہاں پہ ایلیویٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے پیچھے ایک وزڈم ہے. آپ جو اڈاک ججز کا ہے نا کہ جی جو 3 سال ریٹائر ہوئے ان کو ہو گیا ہو اور وہ ٹائم لیپس نہ کیا ہو ود ان دیٹ ٹائم ان کو اڈاک جج لگایا جا سکتا ہے. کس پرپز کے لیے کہ وانٹ آف کورم یا کنٹینیو سیٹنگ سپریم کورٹ کے لیے اس کی ضرورت محسوس ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے آپ اڈاک ججز لگائیں اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی کمی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ بیک لاگ زیادہ ہے تو آپ پرماننٹ ججز لے آئے. دیکھیں وہ ریٹائر ججز اپنی زندگی کی اننگ کھیل گئے, ریٹائر اسی لیے ہو گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہمارے محترم عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس ہیں وہ ایلیجیبل ہے, وہ ان تمام ججز سے سینئر تھے جو ابھی ایلیویٹ ہوئے ان سے ایز اے چیف جسٹس وہ ان سے سینئر تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے آپ اڈاک ججز کو لگاؤ چونکہ اس کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ بھی اسپیسیفائڈ نہیں ہے. جو 182 آرٹیکل ہے کوئی اڈاک جج کے لیے 1 سال کے لیے 2 کے لیے کتنے کے لیے اس کے لیے وہ نہیں ہے مدت. لیکن اس سے بہتر ہے کہ آپ فریش مائنڈ جو نئے لوگ ہیں ان کو لے کے آئے تاکہ ان کی جو کیپیسٹی ہے ایز کمپیئر وہ بالکل آفت صاحب کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, بڑے ریسپیکٹیبل بڑے آنریبل ججز ہیں. لیکن ہمارا اور میرا ذاتی طور پہ بطور صدر اسلام آباد ہائی کورٹ یہ ہمیشہ موقف رہا ہے کہ نہ تو ججز صاحبان کی ایج میں ایکسٹینشن اور ان میں سے 2 ججز ایسے ہیں جنہوں نے رضامندی ظاہر کی ہے اور میں یہ انہوں نے بڑا کریکٹر شو کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی جو ججز صاحبان ہیں ان کو بھی یہ اس ریت کو فالو کرنا ہوگا چونکہ آپ ایک مثال سیٹ کریں گے آنے والے لوگوں کے لیے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ لانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جو چیف جسٹس سینئر بیٹھے ان میں سے لے آئے, 2 ہیں 4 ہیں 5 ہیں جتنے لانے ہیں, یا نئے جیسے آپ نے مطلب سینئرٹی کے پرنسپل جو الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان کو وائلیٹ کر کے نیچے سے بھی ججز آپ سپریم کورٹ لے کے آئے ہیں تو آپ اس کو اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس تو بہت سارے ججز ہیں جو 8-10 سال سے وہاں پہ سرو کر چکے. فریش مائنڈ لے کے آئے, اڈاک ججز نہ لگائیں, پرماننٹ ججز لگائیں. میرا یہ بھی مستقل ججز کو لگانا چاہیے تھا. ریاست الاعزاز صاحب ایسا کہہ رہے ہیں. شہباز کھوسا صاحب, یہ معاملہ ایڈوانس ججز کا ایک تو ایسے وقت میں آ گیا جہاں پر پولیٹیکل کیسز اس وقت چل رہے ہیں اور ایسے وقت میں ایسا فیصلہ اس پر بھی کمنٹ کیجئے گا. اور ساتھ میں یہ جو بات ہو رہی ہے کہ زیر التوا کیسز بہت زیادہ ہیں اس لیے لایا جا رہا ہے اور ریاست الاعزاز صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ فریش مائنڈ جو ججز ہیں ان کو لاتے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. واٹس یور ٹیک سر؟ دیکھیے سر, میرے آپ کے گیسٹ کو سلام اور آپ کے تمام ناظرین کو سلام. یہ بڑا کریٹیکل جنکچر ہے اور اس پہ قاضی صاحب کوئی موقع جانے نہیں دیتے, کوئی نئی کنٹروورسی کا ضرور حصہ بن جاتے ہیں. میں یہ حیران ہوں کہ اس وقت چھٹیاں جو ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں اور کئی جگہ چھٹیاں ہو گئی ہیں. اگر زیر التوا مقدمات کی اتنی فکر تھی تو پہلے چھٹیاں ختم کر دیتے. ایک جج کے ساتھ اس کا بہت بڑا پیرافینیلیا ہوتا ہے, اس کے پاس گھر ہوتا ہے, سیکٹری ہوتا ہے, سٹاف ہوتا ہے, کروڑوں روپے میں وہ جج جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو پڑتا ہے. آپ کیوں ایک ایسی ڈسکریشنری پروویژن یوز کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو ججز کا فکر تھا تو آپ جب اپوائنٹ ہوئے تھے چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان, آپ کو چاہیے تھا کہ اسی وقت سے زور لگاتے کیسز کو ختم کرتے. دیکھیں ہمارے پاس مثال موجود ہے, آصف کھوسا صاحب نے سنگل ہینڈیڈلی بیک لاگ ختم کر دیا تھا کورٹ میں کیسز کا. یہ اپنے فیلو ججز پہ کیوں نہیں ریلائی کرتے ہیں؟ کیا یہ دیکھیں کیسا رائیاں ہوں گی اگر یہ اس طریقے سے کریں گے کہ یہ ایڈ ہاک کی جہاں پہ چھٹیاں ہیں, ججز آدھے چھٹیوں پہ ہیں, آپ بجائے یہ کہ ان کی چھٹیاں کینسل کر کے اپنا مقدمات کی طرف توجہ دے دیں اور یا آپ نیچے سے سینئر ججز جن کی ایلیجیبلٹی بنتی ہے ان کے تھرو اپنی ویکینسیز فل کریں. آپ ایڈ ہاک ججز کیوں لانا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں جب آپ کا کوئی جوڈیشل انٹرفیئرنس کا میٹر ہوتا ہے ایجنسیز کا ججز کی ورکنگ میں, تب بھی آپ ریٹائرڈ ججز کی کمیشن کیوں بناتے ہیں فیکٹ فائنڈنگ؟
وہ بھی اس وقت بھی ججز جو ہیں, میں بھی اس بات پہ بھرپور یقین رکھتا ہوں کہ ججز جو ہیں وہ کبھی بھی اس چیز کا حصہ نہیں بننا چاہیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ بھی جب انہوں نے کمیشن بنایا اور تصدق جیلانی صاحب کو, اس کا ریٹائرڈ جج صاحب تھے, ان کو بنایا, تو انہوں نے بھی ڈکلائن کر دیا بیکاز وہ ان کے یہ جس طرف معاملات کو لے جاتے ہیں اس چیز کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے. ابھی بھی آپ دیکھیں تو ابھی بھی مشیر عالم صاحب نے اور مقبول باقر صاحب نے بڑا گریسفلی ریزائن کر دیا, اور ہمیں توقع ہے کہ یہاں پر سردار طارق صاحب اور میاں خیل صاحب بھی اس کنٹروورسی کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم نے دیکھیں جی پاکستان کی عوام کو فیس کرنا ہوتا ہے. سر جب یہ ایسے موقع پر میاں خیل صاحب اور سردار طارق ہیں, مسعود صاحب جو ہے نا, وہ اب تک اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو رضامندی کا اظہار کیا ہے. تاہم اس کے علاوہ مقبول باقر صاحب ہیں یا پھر مشیر عالم صاحب ہیں, مشیر عالم صاحب نے تو معذرت کر لی ہے. یہ تو تصدق جیلانی کے بارے میں بھی کہتے تھے, یہ تو تصدق جیلانی صاحب کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ انہوں نے رضامندی کا اظہار کر دیا ہے. میں یقین کرتا ہوں کہ سردار طارق صاحب مزید کنٹروورسی کا فیصلہ اس پہ نہیں بنیں گے. ملٹری کورٹس پہ انہوں نے جس طریقے سے ایک سٹے ویکیٹ کیا, اور یہاں پر ابھی پوری پاکستان کی قوم جو ہے وہ اس میں تذبذب کا شکار ہے, یہ اب مزید اسی ٹول میں کھیلنا نہیں چاہیں گے. یہ بڑا ایک مشکل ٹائم ہے. اگر یہ ججز کو اس لیے بھرتی کیا جا رہا ہے کہ ایک فیصلے کو میجورٹی ججز کے, سرونگ ججز کے فیصلے کو کنورٹ کر کے ریٹائرڈ ججز کے ساتھ اس کو مائنورٹی میں چینج کیا جائے, تو یہ ہسٹری کبھی نہیں بھولے گی. یہ ہسٹری کبھی نہیں بھولے گی. یہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھی جائے گی. بے شک قانون میں ایڈ ہاک ججز کی اپوائنٹمنٹ کا کرائیٹیریا موجود ہے, مگر کسی بھی بار نے, پاکستان کی بار نے بھی اور دنیا بھر کی کسی بار نے کبھی بھی ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹ کا ساتھ نہیں دیا. یہ من مرضی سے اپنے ان کو خیال آ جائے کہ ہاں جی کیسز میں التوا ہو رہا ہے. صاحب پاکستان میں اس سے پہلے ایسا ہوا ہے, ایسے موقع پہ جب پورا صاحب آپ نے ہسٹری کی بات کی, پاکستان میں اس سے پہلے ایسا ہوا, اگر ہوا ہے تو کس تناظر میں ہوا؟ دیکھیں ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹس ہوتی رہی ہیں پاکستان میں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, مگر وہ ایسے کنٹروورشل ٹائم پہ نہیں ہوئی کبھی بھی. آپ یہ دیکھیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے بھی فیصلے کو شوکت عزیز صدیقی کے کیس میں قاضی صاحب نے خود کہہ دیا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے ایک جج کو انصاف نہیں دیا. تو قاضی صاحب کا بھی یہ فیصلہ, جو کہ یہ اس وقت گورنمنٹ کی میجورٹی ہے اس میں جوڈیشل کمیشن میں, اگر ان کا خیال یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے تھرو یہ اس کی اپوائنٹمنٹ کو تھرو کر جائیں گے, اور پارلیمانی کمیٹی میں کیونکہ 3/4 ہے ہی نہیں کسی کے پاس, تو یہ ریجیکٹ نہیں ہوگی, اور یہ میجورٹی کو جو کہ یہ سمبل کیس میں میجورٹی کا فیصلہ آیا ہے, اس کو مائنورٹی میں کنورٹ کر دیں گے, تو یہ فیصلہ بھی اپینیبل ہے. جس طرح سپریم کاؤنسل کے فیصلے کو قاضی صاحب نے خود شوکت, میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. حافظ صاحب, یہ معاملہ تو ایک ہے کہ کسی حد تک اگر آپ ایسی صورتحال میں اس ماحول کے اندر ایسا فیصلہ کرتے ہیں, ایڈ ہاک پر ججز کو لے کر آتے ہیں, تو پھر سوال تو اٹھیں گے, پھر معاملات کسی اور طرف جائیں گے, چاہے آپ وہ میرٹ پر فیصلے کریں, چاہے وہ بہتر فیصلے کریں, جو بھی کریں, لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارا کلچر ہے, پھر آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی. آپ سمجھتے ہیں کہ درست فیصلہ ہے پھر اس تناظر میں؟ نہیں, دیکھیں چیز یہ ہے کہ بات صرف اپریہنشنز کی بنیاد پہ نہیں ہے. 3 کیسز کا انہوں نے ریفر کیا ہے. ایک انہوں نے ریفر کیا ہے جو پارٹی سمبل کا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی اسٹیبلش پریکٹس ہے کہ اگر آپ نے آرٹیکل 188 کے نیچے جانا ہے تو بینچ وہی سنے گا. دوسرا فیصلہ آیا آپ کا ریزرو سیٹس کا. ریزرو سیٹس کے اندر وہی بینچ سنے گا, ریویو سنے گا جس نے یہ 13 ججز نے فیصلہ دیا ہے. تیسری چیز آ گئی ہے کہ جو آپ کا معاملہ سٹارٹ ہو گیا ملٹری کورٹس والا, اور وہ پارٹ ہرڈ کے اندر چلا گیا ہے, اور وہ جو 7 ممبرز بینچ بنا ہے اس کے اندر یہ ججز نہیں آئیں گے. تو لہذا صرف یہ کہہ دینا کہ جی ان بنیاد کے اوپر جن کے اندر نہ وہ بیٹھیں گے, نہ لیگلی یا رولز کے مطابق وہ بیٹھ نہیں سکتے, اس کی یہ بات جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر وہ جو اپریہنشن جس کا ایکسپریس کیا جا رہا ہے وہ شاید نہیں ہے. ہاں, دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے اس چیز کے اندر, اور میں ہمیشہ سے اس چیز کے اندر کہتا ہوں کہ پاکستان کا جو جوڈیشل پروسیس ہے اپوائنٹمنٹ کا, اس کو بہتر ہونا چاہیے. اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے 73 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ سپریم کورٹ کی اپوائنٹمنٹ فریش اپوائنٹمنٹ ہے, اور نمبر 2 اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی یا آپ ہائی کورٹ کا 5 سال جج رہے ہوں, یا آپ کی 15 سال کی سٹینڈنگ ہو اور آپ کوالیفائی کرتے ہوں سپریم کورٹ کے لیے, تو آپ کو بنایا جا سکتا ہے. تو کیوں اس پروویژن کو جو سیکنڈ ہے وہ انووک نہیں کیا جا سکتا؟
آزاد صاحب نے جس فریش مائنڈ کا ذکر کیا ہے وہ آزاد فریش وہی ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر کرنٹ پریکٹس کرتے ہیں. جو ایک جج 5-6 سال ہائی کورٹ کے اندر بیٹھ کے آیا ہے اس کی ایپلیٹ جورسڈکشن یا اس کا کوئی اور ہے, جو ہائی کورٹ کے اندر ایک فریش ہے جس نے کرمنل میٹرز کیے ہیں, کارپوریٹ کیے ہیں, ٹیکس کیے ہیں, روز سپریم کورٹ کے اندر پیش ہوتا ہے. اگر ہم ہائی کورٹس کے اندر یہ لگاتے ہیں کہ جی جو ججز لائرز کی طرف سے آتے ہیں ان کا ایکیومن بہت زیادہ ہے اور جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے آتے ہیں ان کی اپروچ ڈیفرنٹ ہے, تو ہم کیوں اس کو سپریم کورٹ کے اندر نہیں اپلائی کرتے؟ اور وہ جو ایک چیز لائک مائنڈڈ والا آیا ہے, آپ اگر دیکھیں پچھلے 4-5 سال کے اندر تو سپریم کورٹ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ نیچے سے جج کون لے کے آیا جائے. نہ آپ کسی چیف جسٹس کو لا رہے تھے, نہ نمبر 2 کو لا رہے تھے کہ جی وہ کوالیفائی نہیں کرتا. اگر وہ کوالیفائی پاکستان کی سپریم کورٹ کے لیے نہیں کرتا تو وہ کس طرح کوالیفائی کرتا ہے آپ کے اس صوبے کا چیف جسٹس رہنا, جو سب سے بڑی آپ کا جسٹس ہے, یعنی کہ وہ اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے, وہاں پہ وہ کوالیفائی کر رہا ہے, یہاں پہ نہیں کر رہا. تو میرا یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ ایک فریش اپوائنٹمنٹ ہے تو اس فریش اپوائنٹمنٹ کے اندر آپ کو نئے لوگ لے کے آنے چاہیے, اور وہ وہی لوگ ہوں جو آپ کے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہوں, جن کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہ ہو, اور پروفیشنلی جو ہے ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ سسٹم کے اندر آئے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک فریش بلڈ بھی آئے گا. سپریم کورٹ کے اندر جو لانگ سٹینڈنگ ایک آپس میں ان کا چل رہا ہوتا ہے کہ جی فلاں جج کو لے کے آئے, فلاں کو لے کے آئے, اور ایون یہاں تک چلتا ہے کہ اس ملک کا چیف جسٹس کون ہوگا, 2027 میں کون ہوگا, 2029 میں کون ہوگا, 2032 کے اندر کون ہوگا, تو اس کانٹروورسیز کے بھی ہم نکل جائیں گے. دوسری چیز جو ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی سپریم کورٹ کو پریورٹی بھی کرنی چاہیے کہ جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں یا انہیں سنیں 2 بجے کے بعد, اصل ٹائم پاکستان کے لیٹیگنٹ کو دیں جو صبح 9 بجے آتا ہے, جن کی ٹیکس پیئر کی کمائی پہ یہ سارا کام چل رہا ہے. اس کی باری نہیں آتی, نہ اس کا فیملی میٹر سنا جاتا ہے, نہ اس کا سروس میٹر سنا جاتا ہے, نہ اس کا ٹیکس میٹر سنا جاتا ہے. اور کئی کیسز کے اندر یہ ہے کہ سول کے اندر جس نے کیس کیا ہے وہ فوت ہو گیا, فوجداری کے اندر وہ جیل کے اندر جو ہے ہو گیا. لیکن لقمان صرف ایک چیز یہ ہے, اگر یہ اٹیمپٹ کی گئی ہے ان ججز کے اندر کہ پاکستان کی جو ریگولر یہاں پہ کیسز آتے ہیں اور وہاں کے اوپر جا کے ٹائم ڈیلے آ رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور شاید چیف جسٹس یا کمیٹی بھی مناسب یہی سمجھے گی کہ جو آپ کے پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل پلس میٹرز ہیں ان کے اندر ایڈ ہاک ججز نہیں آئیں گے, بلکہ وہ جو آپ کا ایک ریگولر اپیل ورک سپریم کورٹ کے اندر آتا ہے اس کی طرف وہ جائیں گے. اور اگر وہ ادھر جاتے ہیں تو کم از کم جو آپ کا بیک لاگ اتنا بڑا ہوا ہے یا لوگ جو ہیں انصاف کے متلاشی ہیں, اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کی ایک اچھی ایفرٹ ہے. جی ریاست علی اعزاز صاحب, کیسے ممکن ہو پائے گا کہ ججز کو آپ لے بھی آئیں اور پھر یہ تاثر بھی پیدا نہ ہو کہ یہ ایسے ماحول کے اندر آئے ہیں اور ان کو, جیسے حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو اسپیسیفک ایک ایریا دیا جائے, وہاں پر یہ کام کریں اور جو اس طرح کے کیسز ہیں اس طرف آنے ہی نہ دیا جائے؟ ممکن ہے یہ؟ دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ججز صاحبان, میں جن کا بڑا احترام کرتا ہوں, دل سے احترام کرتا ہوں, وہ ججز صاحبان جب ایڈ ہاک پہ سپریم کورٹ آئیں گے تو وہ تو جب ریٹائر ہوئے تو موسٹ آف دی ججز جیسے سردار طارق صاحب تھے وہ پیونے جج تھے, نیکسٹ ٹو چیف جسٹس تھے. اب جب وہ ڈاک جج اگر بن جاتے ہیں تو اخلاقاً بڑا برا لگتا ہے کہ جی وہ پیونے جج اب آج سپریم کورٹ کا جو سب سے موسٹ جونیئر جج ہے ان سے وہ جونیئر ہوں گے اور بالکل اینڈ والی سیٹ پہ بیٹھے ہوں گے. اخلاقاً بھی نہیں اچھا لگتا. میں اس لیے اس چیز کے خلاف ہوں کہ آپ طارق مسعود صاحب کی بات کریں. یس, وہ سب سے پہلے ہاں بھی انہوں نے کی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں پیونے جج رہے, آج آپ اپنے ان جو آپ کے سبارڈینیٹ تھے, آپ سے جونیئر تھے, ان سے آپ آ کے بالکل اینڈ پہ ایک سیٹ پہ بیٹھیں گے تو وہ ویسے بھی اخلاقاً بھی اچھا نہیں لگتا. میں بالکل قطعی طور پہ اس چیز کے بڑا میں مینٹلی کلیئر ہوں, بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ میں دے رہا ہوں. ڈاک ججز نہیں ہونے چاہیے بھائی, میں یہ بڑی کیٹیگریکلی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. آپ جو ججز صاحبان آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں, اگر وہ اس قابل نہیں تو ان کو گھر بھیج دیں. آپ ان میں سے لے کے آئے, جوڈیشل کمیشن میں اجلاس بلائیں, جو موسٹ سینئر ہے. حافظ صاحب نے جیسے سٹینڈنگ کا بتایا کہ 15 سال وکالت ہے, اگر وہ کوالیفائی کرتا ہے ٹو بیکم اے جج آف سپریم کورٹ, آپ ڈائریکٹ ایلیویشن کر سکتے ہیں. جس طرح سے ہائی کورٹ کے اندر فائز عیسیٰ صاحب کو ڈائریکٹ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ لگا دیا گیا تھا, وکیل تھے, وکیل سے گئے تھے, ٹھیک ہے, وہ پروموٹ ہو کے چیف جسٹس نہیں بنے تھے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں بینگ لیگل فرٹینٹی, اس ادارے کا مقام قد کاٹ اور بڑھے گا. آپ کو کیا مجبوری پڑ گئی, کون سی مطلب اخیر ہو گئی ہے کہ آپ کے پاس یو ہیو لیفٹ ود نو ادر آپشن ایکسپٹ کہ آپ ڈاک ججز لگائیں.
آپ دیکھیں جی ہائی کورٹ چاروں صوبوں کی وہاں پہ جو چیف جسٹس صاحبان آپ مسترد کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں، ڈارک Ad hoc ججز کے judges حق میں نہیں ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ روایات چھوڑیں، اس جوڈیشل ہسٹری کو آپ ایک تاریخی جوڈیشل سسٹم بنائیں، اس کو ایک ادارے کو ایک اتنا مقام دیں کہ آپ کو خود کریکٹر شو کرنا چاہیے اور آپ کو ریفیوز کر دینا چاہیے۔ میں آج جن سے سینئر بیٹھا ہوں، کل کو مجھے ان لوگوں کے جو میرے سے جونیئر ہیں ان کے انڈر مجھے بٹھایا جائے گا تو مجھے ویسے بھی اچھا نہیں لگے گا، اور یہ پاکستان کی قوم ہے۔ آپ دیکھیں یہ تاثر ضرور جائے گا، حافظ صاحب نے بڑا ایلیبوریٹ کر دیا کہ ان کیسز میں یہ نہیں بیٹھیں گے، لیکن عوام میں یہ جائے گا کہ کون سی مجبوری بن گئی کہ وہی ججز آپ نے لانے، چونکہ ان کا ورڈکٹ جو میں آ رہا ہوں سر، میں اسی طرف آ رہا ہوں، شہباز کھوسہ صاحب کی طرف چلیں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں یہ جو معاملہ ہے نا کہ جو ریویو پٹیشن ہے یا جو کیسز پہلے سے چل رہے ہیں ان میں وہ نہیں بیٹھیں گے، ایڈ ہاک پر ججز آئیں گے، لیکن آج خواجہ آصف صاحب بولے ہیں، انہوں نے کچھ کہا ہے آنے والے وقت میں کیا کس چیز کا ڈر ہے، خوف ہے یا کیا کوئی اور وجہ ہے؟ خواجہ صاحب نے کیا کہا ہے پھر میں کھوسہ صاحب سے جانوں گا۔ جی تو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اکتوبر نومبر کا انتظار کر رہے ہیں۔ کھوسہ صاحب کیا ہونے جا رہا ہے اکتوبر نومبر میں ایسا جس کا خواجہ آصف صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ اکتوبر نومبر کے بعد 8 فروری کے الیکشن پر حملہ کریں گے، کس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیں یہ تو چور کی داڑھی میں تنکا جی، مجھے جو ان کی باتوں سے لگتا ہے یہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے پہلے بھی بدنام کرنے کی بڑی کوشش کی ہے اور ان کی ایکسٹینشن کی باتیں کرتے رہے ہیں، اور یہ ایک عوام میں امپریشن جاتا رہا ہے جو کہ انہی کی بیکڈ لوگوں کے تھرو جاتا رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی ججز کی مدت ملازمت میں 2/3 لے کر یہ اضافہ کر دیں گے اور اسی طرح چیف جسٹس کا ٹرم فکس کر دیں گے 3 سال کے لیے، اور اس طریقے سے یہ سپریم کورٹ پہ قابو ہو جائیں گے، اور کیونکہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس سے یہ ان کے خواب جو ہیں چکنا چور ہو گئے ہوئے ہیں، اور اب وہ ریزرو سیٹ جس کی بیسس پر یہ 2/3 میجورٹی لینا چاہتے تھے وہ ان کے پاس نہیں رہی، اور اب کیونکہ میجورٹی جو ہے وہ دوسری طرف چلی گئی ہے اور قاضی صاحب ریٹائر ہونے کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کو شاید انہوں نے اوور ریچ کرنے کے لیے ایک نیا پلان بنا لیا ہے، تو شاید یہ اب ڈس اپوائنٹمنٹ اور اپنی فرسٹریشن میں یہ باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہونے لگا۔ یہ ہمارے ججز بڑے جید ججز ہیں، بہت ٹائم لگا کر یہ اپنے یہاں تک پہنچتے ہیں، اور خاص طور پر جب یہ اپنی سیٹ پر پہنچتے ہیں اور جب یہ ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کے اوپر یہ کندن بن چکے ہوتے ہیں، یہ بہت آگے نکل چکے ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا جس طرح سے ڈکلائن کیا مقبول باقر صاحب نے، اور جس طرح سے پہلے تو صدر جیلانی صاحب نے ڈکلائن کیا، یہ اسی طرح سردار طارق صاحب بھی ان چیزوں میں پڑھنا، میرا نہیں خیال ہے کہ وہ محسوس کریں گے کہ وہ ایک جونیئر ترین سیٹ پر بیٹھنا چاہیں گے وہ، اور اسی طرح میرا نہیں خیال کہ میاں خیل صاحب بھی جونیئر ترین سیٹ پر بیٹھنا چاہیں گے۔ قاضی صاحب نے ضرور اپنی وہ اس ٹینیور میں کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں جو کہ کنٹروورشل رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اپسیٹنگ ٹینیور رہا پاکستان کی ہسٹری میں، مگر میرا نہیں خیال کہ قاضی صاحب مزید اس کو سسٹم کو اکھاڑنے کے کسی بھی پلان کا حصہ بنیں گے۔ قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ اکتوبر میں مقصود ہے، اور اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب جو کہ بہت جید جج ہیں، ان کی ججمنٹس جو ہیں وہ ہم بڑے غور سے پڑھتے ہیں اور بڑی ریسرچ اور ویل تھاٹ آف ہوتی ہیں، اور وہ بہت ان کا کارپوریٹ سائٹ پہ، کرمنل سائٹ پہ، کانسٹیٹیوشنل سائٹ پہ ہر جگہ ان کو عبور حاصل ہے۔ وہ یقیناً جو مقدمات پینڈنگ ہیں ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے، اسپیشلی جو کیسز یہاں پر فارم 45 اور فارم 47 کے کیسز ہیں، ان کیسز کو بھی یہ ترجیح دی جائے گی کہ ایک لاجیکل اینڈ تک لے جایا جائے، بجائے یہ کہ سارا سسٹم ہوا میں ہی کھڑا رہے۔ تو شاید یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل سائڈ سے جو سپورٹ گورنمنٹ کو ملتی رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو اس کو یہ پہلے سے ہی یہ اوور ریچ کریں، اور تو اس کے علاوہ کوئی یہاں پر اکتوبر میں نہیں ہونے جا رہا۔ یہ پاکستان کا ملک ہے، ہمیں ادھر جو ہے آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے، اور یہاں پہ قیاس آ رہی ہیں اور ان چیزوں سے دور ہی رہنا چاہیے۔ تو یہ خواجہ آصف صاحب سے تو بس بیسکلی اپنی سیٹ کا ان کو حساب دینا کے بارے میں سوچنا چاہیے، جو یہ کسی اور کی چوری شدہ سیٹ پر بیٹھ کے یہاں پہ یہ بیانات دے رہے ہیں۔ صحیح ہے، ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن جانے سے پہلے جو خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے
یہ سوال میں حافظ احسان صاحب کے لیے بھی چھوڑے جا رہا ہوں. جس طرح سے کھوسا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان کو جو کوئی ریلیف تھا یا کچھ چیزیں مل رہی تھی, اگر قاضی صاحب چلے گئے تو پھر کیا ہوگا. قاضی صاحب کے جانے کے بعد کے منظر جو ہے وہ حکومت کے سامنے دیوار پر لکھا ہوا ان کو کیا نظر آ رہا ہے, کیا پینک ہے, کیا خوف ہے, جو وہ پریس کانفرنس میں ذکر کر گئے اور خود ہی تمام تر صورتحال کو وقت سے پہلے ہی متنازع بنا گئے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے.